अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। बेहुब्बे अली कल्ब में ईमान नहीं होता। कलमे के बगैर जैसे मुसलमान नहीं होता। शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजह का आज यौम शहादत बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के वाक़ये को बयान करने से पहले हजरत अली की बहादुरी और शुजाअत और इंसाफ पर मबनी कामयाब दौर खिलाफत का कुछ जिक्र किए चलते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शियों और सुन्नियों दोनों के यहाँ सियासी तौर पर रूहानी तौर पर अहम है। फिरकों के नज़दीक हजरत अली के मुतल्लिक मुतअद्दिद सवाने उमरियाँ एक दूसरे के नज़दीक नादुरुस्त हैं, लेकिन वो इस बात पर तमाम मुत्तफिक हैं कि वो पारसा मुस्लिम और कुरान और सुन्नत पर सख्ती से कारबंद थे। सुन्नी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चौथा और आखिरी खलीफा राशिद समझते हैं, जबकि शिया वाक़े गदीर ख़म की तावील करके इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहला इमाम मानते हैं। इसी इख्तिलाफ पर उम्मत मुस्लिमा को शिया और सुन्नी फ़िरक़ों में तकसीम किया हुआ है। बेशऊरी में जज्बात से इतने मुतासिर नजर आते हैं कि आज 1350 साल बाद भी दामन समेट कर कोई ऐसी चीज लिखना आसान नहीं जिसे सब कबूल कर सकें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के चंद दरख्शां पहलू सामीन की खिदमत में पेश करते हैं ताकि हम सब इनसे रहनुमाई हासिल करें और इल्म व हिकमत से फैज़याब हो जाएं, जिसका वाफिर हिस्सा हक़ ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 13 रजब को हिजरत से 24 साल कबल मक्के में पैदा हुए। आपकी पैदाइश से मुतल्लिक तवारीख में लिखा गया है कि आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। आपका शुमार इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन कम उम्र अफराद में होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब ने और वालिदा फातिमा दोनों हाशमी थे। इस तरह हजरत अली नजीबुल तरफ़ैन हाशमी पैदा हुए। आपका नाम अली, लक़ब हैदर मुर्तज़ा, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब आपका नस्ब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी कफ़ालत में ले लिया था। बचपन से न सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही आगोश मोहब्बत में परवरिश पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ बिल्कुल फर्जंद की तरह मुआमला किया और अपनी दामादी का शर्फ भी अता फरमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुदा और रसूल के सबसे ज़्यादा महबूब हैं। यहाँ तक कि मुबाहिला के वाक़े में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नफ्से रसूल का खिताब मिला। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमली एजाज़ ये था कि मस्जिद में सबके दरवाजे बंद हुए तो हजरत अली करमुल्लाह वजह का दरवाज़ा खुला रखा गया। हजरत अली करमुल्लाह वजह से मंसूब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। तुम सब में बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। अली मुझसे वो ताल्लुक रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 23 साल थी।
سرور کائنات احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکے کے لوگوں کی امانتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھی ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سکون اور اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ علل صبح اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت ہی مدینہ منورہ کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکے میں رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے روز مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کئی غزوات اور جنگوں میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً تمام غزوات اور جنگوں میں کامیابی حاصل کی اور فاتح کہلائے۔ ان تمام غزوات میں سے سب سے اہم غزوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غزوہ خیبر رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن غزوات میں شامل ہوئے ان میں سے چند غزوات کا ذکر یہ ہے۔ غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چند منتخب جانبازوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارز طلب ہوئے۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام اور نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہہ تیخ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ غزوہ خندق میں بھی کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سوار نے حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جانبازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمرو کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مامور فرمایا۔
انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی آنت کرنے سے انہیں روک دیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ فتح خیبر کا شرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حاصل ہوا۔ اس مارکے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کے محبوب ہیں، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں مقدر ہے۔ اس مارکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرہب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا، اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر چڑھا کر سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بت کو پاش پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم العالیشان مارکے میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم رہے تھے، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو گئی اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا، تو شیر خدا کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، علی، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا؟ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سورۃ توبہ نازل ہوئی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس سورہ کو سنائیں اور یہ اعلان کر دے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا اور کوئی شخص کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر نہ کرے۔ رمضان میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ اس موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تلقین سے یمن کا اہم قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی۔